अस्सलाम वालेकुम। टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स के साथ मैं नदीफ बादशाह और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है मिस शुमाइला बतूल। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाइए खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि लास्ट टाइम हमने बात की थी, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन की है उनकी सहूलत के लिए हम बताते चले कि वो भी हमसे रिलेट कर पाएँ और हमसे कुछ पूछ पाएँ और अपने मसाइल के बारे में हल जान पाएँ। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, जो एग्जेक्टिव स्किल्स के बारे में बच्चों को हेल्प करते हैं, उस पर हमने बात की थी। उसमें कोई कुछ मखसूस पॉइंट्स थे जिस पर हमने बात की थी, उनको मैं दोहराता चलूँ एक बार फिर। उसमें था कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में एक शॉर्ट प्रोवाइड करें, उनको एक फ्री हैंड प्रोवाइड करें ताकि वो अपने प्रॉब्लम के बारे में खुद से भी इंसाइट हासिल कर पाएँ कि मसला क्या है, उनको सोचने का खुद से मौका दें। उसके बारे में कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी था कि अपनी कम्युनिकेशन को बहुत इम्प्रूव करें। बच्चों के साथ उनको पता होना चाहिए कि कौन सा लहजा, कौन सा स्टाइल और किस मूड में बात करनी चाहिए ताकि बच्चे इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। आप भी मिस बता दें अगर इसमें कुछ। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी जिन्होंने अभी आज का ही शो देखना स्टार्ट किया है हमारा, उनके लिए कि हम ह्यूमन स्किल्स की बात कर रहे हैं, जिनको हम एग्जेक्टिव स्किल्स का नाम लेकर भी बात करते हैं कि ह्यूमन स्किल्स वो स्किल्स हैं जो कि किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो उसके लिए एग्जेक्टिव स्किल्स की ज़रूरत होती है और वो हमारे पास ही होती हैं, बट सम हाउ एनवायरनमेंट की वजह से, पेरेंटिंग की वजह से, कुछ और फैक्टर रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो बच्चों में वो ह्यूमन स्किल्स प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाती हैं और वो स्ट्रेंथ बनने की बजाय उनकी वीकनेस बन जाती है। इसी रेफरेंस में हम बात कर रहे थे और लास्ट सेशन में हमने जो बात की थी वो पेरेंटिंग स्टाइल पर बात की थी कि वो कौन से सही स्टाइल है पेरेंटिंग के जो कि बच्चों की एग्जेक्टिव स्किल्स या ह्यूमन स्किल्स को प्रमोट करते हैं, इन्हांस करते हैं। इसके साथ आपको याद हो हमने कुछ ऐसे स्टाइल्स भी डिस्कस किए थे जो कि नहीं होने चाहिए, यानी जो पेरेंट्स जो हैं जिनसे अवॉइड किया जाए। इस सारी डिस्कशन से समटाइम मुझे ये इंप्रेशन आता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, कि पेरेंट्स ये ना समझना शुरू कर दें कि ये कोई हमें नई चीज़ बता रहे हैं और एक नई मुश्किल में डालें। इट्स वेरी इजी, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करें, तो जो भी आप पेरेंटिंग स्टाइल लेकर चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। यानी एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि उनकी मेथडोलॉजी समटाइम ऐसी हो जाती है कि वो सपोर्ट नहीं करती उनकी इंटेंशंस को। सो इस प्रोग्राम करने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको इतना अवेयर किया जाए कि आप ही अपनी कुछ पेरेंटिंग स्किल्स में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करके आप बच्चों को जो सपोर्ट कर रही हैं उसको राइट वे में सपोर्ट करें, ताकि रिजल्ट्स आपकी मर्जी के आएंगे, रिजल्ट्स बच्चों की बेहतर ग्रूमिंग के सामने, बेहतर ग्रूमिंग की वजह से रिजल्ट वैसे आना शुरू हो जाए। आपने जो बात की कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग में आपने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम से बच्चों को नहीं देनी चाहिए, ये एक डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग का प्रिंसिपल है। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि पेरेंट्स बच्चों को सुने। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चों को वो नॉन जजमेंटल वे में उनकी बात को सुने, ताकि वो स्पेशल फील करना शुरू करें कि पेरेंट्स जो है वो हमारी उनकी लाइफ में हमारी इम्पोर्टेंस है। पेरेंट्स की इंटेंशंस ऐसी नहीं होती, लेकिन सम टाइम पेरेंट्स की तरफ से ऐसे जेस्चर्स आ रहे होते हैं कि बच्चे समहाउ ये अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते हैं या हम इतने बर्थफुल नहीं हैं। सो सुनना, बेटर कम्युनिकेशन, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन की बात डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग कहती है। यानी हर वो स्टाइल जिसमें आप बच्चों को इस तरह से सपोर्ट करें कि उनकी इंडिपेंडेंस जो है, जिसको कहते हैं ना आसान जुबान में, कि वो ग्रो करे, उनकी इंडिपेंडेंस ग्रो करे, डिपेंडेंट ना हो और अपना सपोर्ट भी रखें, अपना चेक भी रखें, बट इस तरीके से कि बच्चों के लिए वो अनोइंग ना हो। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। पेरेंट्स का जो भी तरीकाकार है यकीनन वो ठीक होता है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रहे होते कि वो किस लेवल पे करना है।
اگر وہ کلیئر کر لیں تو یقیناً وہ قابل تعریف بھی ہوگا اور ہیلپ فل بھی ہوگا ان کے بارے میں. پیرنٹنگ سٹائلز میں ہم نے ایک دو چیزیں اور بھی ڈسکس کی تھی جن میں کولیبوریٹو اپروچ بھی تھی کہ اگر پیرنٹس میں سے دونوں ہی ایک پیج پہ ہیں وہ اگر بچے کے ساتھ ان کو کلیئر میسج دے دیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ میسج کو بہت جلدی پرسیو کرتے ہیں اور اس پہ پھر عمل بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے کہ پھر بچوں پہ چھوٹے موٹے کوئی کنسیکوینسز ہونے چاہیے, ریزنیبل کنسیکوینسز کی بات, اس سے زیادہ نہ ہو نہ ہارش ہو, لیکن ان کے چیک ان بیلنس رکھنے کے لیے ہونا چاہیے. یہ تھا جو ہم نے تھوڑا سا ریکیپ کر دیا تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں. صرف سوری آپ کی ندیم صاحب بات کاٹنی, صرف یہ ایڈ کرنا کہ یہ جو ہم پیرنٹنگ سٹائل آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پیرنٹنگ سٹائل ہونا چاہیے, اس میں پیرنٹس کی انرجیز جو ہیں وہ رائٹ وے میں انویسٹ ہوتی ہیں. بچوں کے لیے پیرنٹس کا انکنڈیشنل ریگارڈ ہوتا ہے, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں نا وہ سکسیسفل لائف کو پرسو کریں. پیرنٹنگ سٹائل میں اور یہ ڈیموکریٹک پیرنٹنگ سٹائل میں اور ریزنیبل کانسیکوینسز کے ریفرنس میں جو بات کرنی کہ بچوں کا سب سے پہلے ڈیولپ ہونے والا برین کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ لرننگ ہوتی ہے. ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ لرننگ سب سے پہلے ڈیولپ ہو جاتی ہے. سو جب ہم اس پہ ریسرچ کر رہے تھے ایگزیکٹو اسکلس پر تو ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے, کیونکہ ہم یہ لاجک دیتی ہیں بکس کے برین اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں اور برین میکانزمز یہ بتاتے ہیں کہ جب ایگزیکٹو اسکلس کا برین ایریا انڈر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو ایموشنل برین فلی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے کہ جب بچوں کا ایگزیکٹو اسکلس یعنی کڈ سے سٹارٹ ہو کر ٹینز تک کی بات کر رہی ہوں اور پھر اڈلٹہڈ کی, سو ایگزیکٹو اسکلس کا برین ایریا جہاں پر یہ ہارڈ وائر ہوئی نہیں ہے وہ ایٹ دا ایج آف 24 ڈیولپ ہوتا ہے فلی. یعنی وہ جو رسپانسبل ایریا ہے جس نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے وہ ایٹ دا ایج آف 24 ڈیولپ ہوتا ہے. اب اس دوران میں ایموشنل برین فلی ڈیولپ ہو جاتا ہے. یعنی جو ہمارے برین کا ایموشنل پارٹ ہے جہاں پر ایموشنز ہمارے ٹریگر ہوتے ہیں یا مینج جو بھی رسپانسبل پارٹ ہے ایموشن سے ریلیٹڈ برین میں وہ بھی فلی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ جس ایریا کی رسپانسبلٹی ہے ڈیسیجن کرنا اگر وہی انڈر ڈیولپمنٹ ہے تو پھر بچے ڈیسیجن تو کرتے ہی. نارملی ہم سب بہت زیادہ ابھی ڈیسیجن لینے کی تعداد ہم سب کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو پرانے دور کے. سو بچے پھر کیا کریں؟ سو وہاں پر اگین برین ریسرچز یہ کہتی ہیں, برین اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ وہاں پر بچے اپنے ایموشنل برین سے ہیلپ لیتے ہیں. یعنی ایموشنل برین آن سیٹ آ جاتا ہے اور پھر وہ ڈیسیجن کرتا ہے. اور ایموشنل برین کو صرف ایک رول آتا ہے کہ تمہیں جو اس وقت ٹھیک لگ رہا ہے نا تم وہ کر لو. اب یہیں پر رک کر اگر ہم ٹینز اور بچوں کے بغیر بات کریں تو ہم سب بھی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم انڈر دا انفلوئنس آف چارجڈ ایموشنز ہوتے ہیں ادھر پازیٹیو اور نیگیٹو, وہاں پر ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب کرتے ہیں کہ اس ٹائم پر ہمیں جو چیز ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے نا بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یہ ٹھیک نہیں ہوا. سو یہ سائن اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کا جو رسپانسبل ایریا ہے جس کو ہم انٹلیکچوئل برین کہہ لیتے ہیں, انٹلیکچوئل برین آف ہوتا ہے کیونکہ اس کا میکانزم یہ ہے کہ جب چارجڈ ایموشنز ہوتے ہیں تو وہ کام کرنا پھر بند کر دیتے ہیں. سو بچوں میں ایموشنل برین فلی ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس سے بھی پہلے لرننگ کا جو ایریا ہے وہ فلی ڈیولپ ہوتا ہے. تو گڈ نیوز از دیٹ کہ بچوں کو اگر لرننگ پرنسپلز کے ذریعے چیزیں سکھائی جائیں, جیسے ڈرگس کے بارے میں ان کو اویئر کیا جائے تھرو لرننگ, ان کو یہ ایجوکیشن دی جائے, وہ بہت اچھا ان کے لیے ان فیوچر ہو سکتا ہے. پھر ریلیشن شپ مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, پھر کانفیڈنس بلڈنگ کے. سو بچوں کو یہ جو ریزنیبل کانسیکوینسز ہے یہ بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو بیہیورل ٹیکنیکس ہیں کہ یہاں پر بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جو ڈیزائرڈ بیہیویئر نہیں ہے ان کو ان لرن کیسے کیا جا سکتا ہے کنڈیشننگ کر کے جو ریزنیبل کانسیکوینسز ہیں. اگر ہم ریوارڈ کا کنسیپٹ بھی اپلائی کر دیں پازیٹیو اور نیگیٹو والا تو میرے سو وہ بھی کنڈیشن کر دیں نا کہ آپ اگر یہ یعنی لرننگ کا جو بتانے کا اتنا بیک گراؤنڈ مقصد یہ تھا کہ لرننگ کا برین ایریا جو بچوں کا فلی ڈیولپ ہو جاتا ہے بہت ارلی ایج میں, اس سے میکسیمم ہیلپ پیرنٹس لے سکتے ہیں. سو بجائے ایسی چیزوں سے ڈیل کرنے کے, اپنی انرجیز کو ویسٹ کرنے سے,
ان کو اس طریقے سے سکھایا جائے کہ بات چیت کے بہتر انداز اپنا کر, اور اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے, صرف رسپیکٹ سے آپ اگر بچوں کو بات کرتے ہیں اور ان کی بات سنتے تو بچے آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی ایفرٹس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی انٹینشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, بجائے کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کریں اور یہ ازیوم کریں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارا دشمن ہے اینڈ آل دیٹ. ویری رائٹ مس, ا لٹل ٹیکنیکل بٹ مس آپ نے بہت ہی خوبصورت بتایا, جس طریقے سے آپ نے بتایا یقیناً قابل داد ہے. مس آج ہمارے ویورز کو آپ کیا بتائیں گی, کس چیز پہ ہم مزید بات کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ہیومن سکلز ہوتی ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے جو پیرنٹنگ سٹائل یوز کیے جاتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, تو ہم نے وہ پیرنٹنگ سٹائل ڈسکس کیے جو ٹھیک نہیں ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیزائرڈ پیرنٹنگ سٹائل کیا ہے, کیسا پیرنٹنگ سٹائل ہونا چاہیے جس میں جو ہے وہ بچوں کی ہیومن سکلز جو ہیں یا ایگزیکٹو سکلز جو ہیں وہ انہانس ہو سکیں. سو آج اسی کے ریفرنس میں اسی ڈیموکریٹک پیرنٹنگ کو یوز کرتے ہوئے کچھ پرنسپلز ہم پیرنٹس کو بتائیں گے کہ جو کہ ان کو ہیلپ کریں گے کہ وہ بچوں کی ایگزیکٹو سکلز کو امپروو کرنے میں, ان کی ویکنیسز کو اوور کم کرنے میں کیسے ان پرنسپلز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو وہ پرنسپلز بیسیکلی ہم کچھ بتائیں گے, جو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس میں اپنا انپٹ ڈیفینیٹلی دیجیے گا. So I can get the idea that there are some principles that help the children to flourish their executive skills, and parents should adopt that principles actually. By using them, parents can help their they can help their children. آپ ہمیں بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ وہ کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جو ہیلپ کر سکتے ہیں. جی, سب سے پہلے جو پرنسپل ہے وہ ازمپشن ریلیٹڈ ہے کہ ڈونٹ ازیوم دیٹ, کبھی بھی آپ یہ ازیوم مت کریں کہ آپ کے بچے کے پاس اسکل ہے لیکن وہ اس کو یوز نہیں کر رہا ہے, یعنی وہ کیپیسٹی یا ابلٹی رکھتا ہے بٹ وہ اس کو یوز نہیں کر رہا. سب سے پہلا پرنسپل کہ یہ ازیوم مت کریں کہ آپ کے بچے کے پاس ابلٹی ہے لیکن وہ جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. سب سے بڑا پرابلم ندیم صاحب یہ آتا ہے کہ بچوں سے یہ ازمپشن پیرنٹس لگا دیتے ہیں. لیٹ سپوز اگر کوئی بچہ ٹائملی اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کرتا ہے اور اس کو ڈیفیکلٹی آتی ہے ہوم ورک کرنے میں, سم ٹائم پیرنٹس بلکہ موسٹ آف دا ٹائم پیرنٹس ازیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہر وقت موبائل پہ لگا رہتا ہے, کیونکہ یہ ہر وقت دوستوں سے ملنے پہ لگا رہتا ہے, اس کا بھی ایک اپنا رول ہے. بٹ اس پرنسپلز کو ضرور فالو کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں یہ ریزن نہ ہو ان کی جو لیک کر رہے ہیں ہوم ورک کرنے کی, نہ کرنے کی وجہ نہ ہو. کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہے نا اس ازمپشن کو فالو کرتے ہوئے, جیسے ہم اگزامپل شیئر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنا ہوم ورک نہیں کرتا ہے تو اس میں پیرنٹس کا یہ ازمپشن ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ہر وقت فون پہ لگا رہتا ہے, فیس بک پہ لگا رہتا ہے یا جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں ادھر لگا رہتا ہے, تو اس وجہ سے یہ پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا. میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ایک ریزن ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس ازمپشن کی وجہ سے پیرنٹ جو ہیں وہ اپنے بچوں سے وہ لے لیتے ہیں موبائل فون اور وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے کام پر توجہ دیں اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو اس طرح سے یہ آپ کو واپس نہیں ملے گا. لیکن پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے باوجود بچہ اپنی پڑھائی کو, اپنے اسائنمنٹس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہا, جو کہ یہ سائن ہے اس چیز کا کہ اس کے ساتھ واقعی میں کوئی مسائل ہیں. ہو سکتا ہے ان کی ورکنگ میموری کی ایگزیکٹو سکلز جو ہے وہ ویکنس کے طور پر ایگزسٹ کر رہی ہو سکتا ہے ان کی جو ٹاسک انیشیشن کا پرابلم ہے, ہو سکتا ہے ان کی ایموشنل ڈی اسٹیبلائزیشن کا ایشو چل رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یعنی کہ ہم اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے بھی سوچنا ہوگا. گیجٹس تو آج کل کے دور میں نو ڈاؤٹ بہت مشہور ہے ہر بچے کے پاس, اور لرننگ کا ٹول بھی ہے, یہ بہت بڑا لرننگ کا ٹول ہے. ان سے بہت ساری چیزیں بچے سیکھ بھی رہے ہیں, نو ڈاؤٹ بڑے بھی سیکھ رہے ہیں, بزنس میں بھی کارآمد ہر چیز میں یہ چل رہے ہیں. لیکن ان کا بھی ایک حد تک اصول ہے, جو بات
آپ کی سے میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے جو ان میں لیک کر رہی ہے. ایگزیکٹلی یعنی اس پرنسپل کو فالو کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ ازیوم کر رہے ہیں وہی رائٹ ریزن ہے کسی بھی بچوں کی پرابلم کی. ہو سکتا ہے کہ جینوئنلی ان کے ساتھ کچھ ایشوز ہوں. سو سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ ازمپشن کو فالو کرنے کی بجائے جینوئنلی دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ کیا ڈیفیکلٹی ہے اور وہی بات کہ ان سے بات کر کر اس پرابلم کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے؟ بالکل میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. اس میں جو آپ نے پہلا اصول بتایا اس کے پیش نظر جو دوسرا اصول ہے جو ہم پیرنٹس کو بتانا چاہیں گے جس کو آپ اپلائی کر کے اپنے بچوں کی ایگزیکٹو اسکلس کو امپروو کر سکتے ہیں, ان کی جو فنکشنالٹی ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اس میں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو فنکشنالٹی کے بارے میں اگر بہتر کرنا ہے تو آپ ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا, پریکٹیکلی ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے آبزرویشن سے بہتر ہو جائیں گے یا ہمارے بچوں کو ہم نے یہ کلو دے دیا دے آر وائز انف ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو پک نہیں کرتے, ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے پریکٹیکلی. میں یہاں پہ مثال دینا چاہوں گا تاکہ اس کو اور بھی آسان بنایا جا سکے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام, اسکول کا کام, اسائنمنٹ, بیک پیکس, جیومیٹری ورکس, لنچ باکس بھول جاتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا. تو اس میں پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک اسکیجول سیٹ کریں, ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ اپنا بیک پیک بھول جاتا ہے صبح کے وقت, یا اس میں کوئی ضروری کاپیز ہیں وہ رکھنی بھول جاتا ہے, تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو الارم کے ذریعے بتا سکتے ہیں, ان کو ایک کلو دے سکتے ہیں, ان کو ایک ڈیلی ان کے ڈور پہ ایک لکھ کے چٹ لکھ سکتے ہیں کہ یہ کام ہے یا آپ نے کرنا, کسی بھی طریقے سے ان کو کلو دیں. جو مین بات ہے وہ بتانا یہ چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ نے ان کے ساتھ پریکٹیکلی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کو بتائیں تھوڑی دیر کے لیے ایسوسیشن ہے, اگر وہ ایک ٹریک پہ چل پڑے ہیں تو یقیناً پھر وہ چل پڑیں گے, لیکن اس ٹریک پہ چلنے کے لیے آپ نے ان کو بر وقت ٹولس ہی پرووائڈ نہیں کیے تو یقیناً ان کو پھر مسائل کا سامنا کرنا ہوگا. یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھی ہوں کہ پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچے خود بخود آبزرویشن سے سیکھ جائیں گے. ہاں جی, تو یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہے بالکل آبزرویشن سے بچے سیکھ جائیں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو کچھ پریکٹیکلی چیزیں کرنی چاہیے, گائیڈنس اینڈ سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر بچے کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو ایز اے پیرنٹ آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. یعنی اس چیز کو مت سوچیں کہ وہ خود بخود سیکھ جائے گا اور آبزرویشن سے ہی آبزرویشنل لرننگ جو ہے وہ رول پلے کرے گی. اچھا, آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ ہر بچے میں کچھ انیٹ آپ سمجھ لیں کچھ پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے ماسٹری کی, کنٹرول کی. یعنی سب بچوں میں انیٹ ایبلٹیز ہوتی ہیں ماسٹر کرنے کی چیزوں کو اور کنٹرول کرنے کی چیزوں کی. انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ جب پیرنٹس اپنے فیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو اپنے کسی فیئر کی وجہ سے انڈیپینڈنس کچھ ایریا میں نہیں دے رہے ہوتے. اب انڈیپینڈنس دینا بھی ایک سینسٹیو سا معاملہ ہے. میک شور اگین, یعنی تھرڈ پرنسپل یہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ جہاں پر بچے اپنی انڈیپینڈنس کو, آپ کو جہاں پر کانفیڈنس ہے کہ ان کی لمیٹیشنز کا پتہ ہے کہ وہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, تو وہاں پر ان کو ضرور سپورٹ دیں کہ ان کو اتنا ہیلپ کریں کہ وہ کچھ چیزیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بچہ یہ اچھا طریقے سے کر لے گا وہاں پر ان کو اتنا لیوریج دیں کہ وہ خود انڈیپینڈنٹلی کچھ کام کریں, تاکہ وہ جو ان کی انیٹ ایک ماسٹری کی اور کنٹرول کی پری ڈسپوزیشن ہے وہ فلرش ہو. اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر بچہ کوئی کام اپنے طور پر, جیسے اسکول کا کوئی ٹرپ آرگنائز کرنا ہے, اور اگر اس کو یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے اور پیرنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت اچھا کیا ہے, تو اس سے ملتی جلتی کوئی رسپانسبلٹی وہ بچے کو دے سکتے ہیں. لیٹ سپوز اگر کوئی فیملی ٹرپ ڈیزائن ہو رہا ہے تو اس میں ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے, اس میں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جی اچھا آپ ارینج کریں, ٹھیک ہے. لیکن پیرنٹس میک شور اس بارے میں کر لیں کہ وہ بچے اس ایریا میں جس میں آپ ان کو انڈیپینڈنٹلی گائیڈ کرنے لگے اور انڈیپینڈنٹلی ان کو یہ لیوریج دینے لگے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں
اس میں وہ ماسٹری ہو ان کو. یہ پرنسپل بتانا اس لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس بہت سارے بچے جو کام پراپر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں. یعنی ایک بچہ پراپر طریقے سے اپنے ایگزام کی تیاری کر لیتا ہے اور پیرنٹس کو پتا ہے کہ یہ بچہ کر لیتا ہے, لیکن سم ٹائم وہ اپنے فیئر سے بچوں کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. سو جو بچے اپنی جس ایریا میں ماسٹری گین کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر پیرنٹس کو ضرور ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے, سپورٹ دینا چاہیے تاکہ وہی ان کی اسکل جو ہے وہ زیادہ نکھر کر سامنے آئے. یعنی کہ اس پوائنٹ سے, اس چیز سے, اس سبجیکٹ سے ہم مزید ہیلپ لے کے اس کو اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں. اس چیز سے جو مجھے اور بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے یہ بھی ڈائلما ہے کہ وہ ہر پیرنٹ اپنے بچے کو انجینئر یا ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے, کیونکہ یہ بات اب اتنی صادر نہیں آتی. لیکن اگر ہم اے لیولس کے بعد یا او لیولس کے بعد دیکھیں تو ہر پیرنٹس کی یہی تقریباً خواہش ہوتی ہے. تو آپ کی بات سے میں ریلیٹ کرتا چلوں تو یہی ہے کہ ان کا ٹیسٹ کو دیکھا جائے, ان کی اسکلس کو دیکھا جائے اور ان کے اندر جو سیلف ماسٹری کی ایبلٹی ہے, انیٹ جو ایبلٹی ہے, خود سے کچھ کرنے کی جو ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اس کو ضرور ویلیو دی جائے, اس کو ویلیو دیا جائے, اس کو پرسو کرنے میں پیرنٹس ہیلپ کریں. یعنی جو انیٹ ایبلٹی ان کی ہے ماسٹری کی یا کنٹرول کی, یہ پرنسپل پیرنٹس کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں اپنی ماسٹری کو, اپنی انڈیپینڈنس کو ود ان لمیٹیشن کہ وہ اس کو بڑھا سکیں. پیرنٹس کا ایک سپورٹیو رول اس چیز میں ہونا چاہیے. تو اس سے بچے بہت کانفیڈنس گین کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے. آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ میم آپ کے بتائے ہوئے پرنسپل سے کچھ ریلیٹ کرتا ہے, ایسوسیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنس بھی بچوں کو دینی چاہیے. جیسے سیلف ماسٹری کی ہم نے بات کی تو انڈیپینڈنس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو کبھی کبھار گراسپ نہیں کرنا چاہیے, ان کو فل فریڈم ہونی چاہیے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. کبھی بھی ان کو یہ ریئلائز نہیں کروانا چاہیے کہ آپ میں یہ نہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ان کو ہمیشہ یہی ہمیں دینا چاہیے شعور, حوصلہ اور ہمت کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یو کین ڈو اٹ. ہاں مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی, لیکن آپ اس رکاوٹ کو ضرور عبور کر سکتے ہیں. وہ آپ ہمت بھی ہے, حوصلہ بھی ہے, محنت بھی ہے, ڈٹرمینیشن بھی ہے, پرزیورنس بھی ہے, اس طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں. انڈیپینڈنس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں کچھ بچے ہوتے ہیں جن میں سیلف ٹرسٹ بہت لیک کر رہا ہوتا ہے, ان میں یہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے یہ بھی بات کی ہے, اگر ہم ان کو ہم یہ باور کروا دیں کہ آپ کے اندر یہ ایک سپارک ہے, اس سپارک کو تھوڑا سا اور مزید آگے لے کے چلنے کی ضرورت, تو آپ بہتر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس کے گریڈز بہت اچھے ہیں, پہلے لیول پہ اس کے گریڈز بہت اچھے ہیں, اور دوسرے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو چیک کرتے رہتے ہیں, اس میں رینڈم چیک اس پہ رکھنا چاہیے نو ڈاؤٹ, لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے گریڈ اچھے نہیں ہیں. اگر بچے کو تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ کریں گے تو وہ یقیناً اور لو ہو جائے گا, اور اگر اس کو موٹیویشن کی طرف لے کے جائیں گے, سپورٹ کریں گے, پراؤڈ فیل کروائیں گے, تو وہ اس پہ بھی اوور کم کر لے گا. لیکن اس میں یہ بچے یہ نہ سیکھ لیں کہ اگر گریڈ ٹھیک نہیں بھی آ رہے تو پیرنٹ سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں یقیناً یہ بات تو ہم نہیں کر رہے, بچوں کو سکھانا ہوگا ہمیں. ہم تو صرف موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں, ایک ان کی جیسے آپ نے انیٹ کی بات کی ماسٹری کی, ہم وہ چیز کر رہے ہیں کہ شاید اس چیز میں وہ لیک بھی تو کر سکتا ہے. مے بی اگر ایک بندہ انگلش لٹریچر میں بہت اچھا ہے, بیسک سائنسز میں بہت اچھا ہے, وہ میتھمیٹکس میں ویک بھی تو ہو سکتا ہے. اگر اس میں میتھمیٹکس میں بھی اوور کم کر لے. یعنی میں جو آپ بتا رہے ہیں اس میں یعنی ایک چیز یہ کلیئر ہو رہی ہے کہ بچوں کو نیگیٹو فیڈ بیک فریکوینٹلی نہیں دینا چاہیے. یعنی جو بھی اگر کرٹیسائز بچوں کو کیا جائے تو وہ کنسٹرکٹیو وے میں کیا جائے. یہ مت کہا جائے کہ تم کر نہیں سکتے ہو اور تم کبھی کرو گے نہیں. یعنی ان کو کنسٹرکٹیو وے میں کرٹیسائز کیا جائے کہ یہاں پر آپ کو مشکلات ہیں تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے. ایک چیز جو بچے محسوس کرتے ہیں وہ کمفرٹ کافی لیک پیرنٹس کی سائڈ سے ہوتا ہے کہ بچے وہ کمفرٹ محسوس نہیں کرتے کہ جس میں وہ اوپنلی اپنی پرابلمس کو پیرنٹس سے شیئر کر لیں. بالکل اٹس این آبزرویشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ
بچے ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پیرنٹس سے بات کریں گے تو وہ ہماری بات کو سمجھیں گے نہیں. تو پیرنٹس کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے جس میں بچے کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ رائٹ پلیس ہے, یہ ہمارے پیرنٹس ہمیں جو گائیڈنس دیں گے, جو سپورٹ دیں گے, وہی بیسٹ گائیڈنس ہوئے گی, وہی بیسٹ اسٹریٹجی ہوگی جو مجھے یوز کرنی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور میرے خیال سے پیرنٹس کو بچوں کے بارے میں کبھی بھی جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں وہ یوز نہیں کرنے چاہیے. آپ نے نیگیٹو فیڈ بیک کی بات کی تو اس کے پس منظر میں ہے کہ کبھی بھی جو آبویس ورڈز جو ہیں, جو ایگزیکٹ ورڈ ہیں, جو بالکل ڈائریکٹ ورڈز ہیں وہ یوز نہیں کرنے چاہیے. ان کو اشارے کنائے سے سمجھانا ہوگا, کنسٹرکٹیو وے میں سمجھانا ہوگا, جو کہ بہت ہی ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. جو اگلا ہم پرنسپل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بچوں کو ہمیشہ سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے. کبھی بھی ان کو مطلب مختلف طریقوں سے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ اگر ایک طریقے سے نہیں سیکھ پا رہا تو ہم اس کو دوسرے طریقے سے سکھا سکتے ہیں, اس پہ اسٹک نہیں ہو جانا. اٹ مینس کہ پیرنٹس شوڈ ٹرائی ٹو ٹیچ دیئر چلڈرن بائی دا ڈفرنٹ ٹیکنیکس, اسٹریٹجیز, بائی دا ڈفرنٹ ویریشنز. وہ سکھا سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آج کل کے دور میں جہاں پہ بہت سارے بچے چھوٹے سے کانسیپٹ کو سمجھنے میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بور ہے, یہ میرے لیے ایڈیٹ ہے, یہ اچھا نہیں ہے. تو ٹیچرز کو ہم نے دیکھا ہوا ہے ہمارے بہت سارے اچھے اسکولوں میں اسی چیز کو, اسی ایکٹیویٹی کو, اسی کمپریہینشن کو وہ رنگوں کی مدد سے پورٹری کرتے ہیں ڈفرینٹ وے میں اور سکھا دیتے ہیں. بلکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں جن کی ایبلٹیز اتنی گرو نہیں کی ہوئی تھی ایک نارمل انسان کی یا نارمل بچے کے مقابلے میں, وہ بچے سیکھ جاتے ہیں. تو پریکٹس جب ان کو بار بار سکھاتے ہیں وہ چیز سیکھ جاتے ہیں. یہ وہی بات ہوئی نا کہ اگر بچوں کا ان کا لیول انڈرسٹینڈ کر کے پیرنٹس اپنا جو مینجمنٹ ہے بچوں کے ساتھ, اپنا سپورٹ ہے, اس کو بھی ڈیزائن اسی وے میں کریں جو بچوں کی نیڈ ہے. یعنی آپ اگر ایک طریقے سے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ لیٹ سپوز اپنا بیگ پیک کرنا یا اپنی بلانگنگس کا خیال رکھنا, یہ آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں, تو اگر وہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز آپ بچوں کو دے رہے ہیں, لیٹ سپوز اگر آپ یہ طریقہ کار یوز کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ نہیں سیکھ پا رہا اس چیز کو چاہتے ہوئے بھی, تو یہ پرنسپل ان پیرنٹس کو یہ ہیلپ کرے گا کہ آپ کو اپنے اس سٹائل کو تھوڑا منوور کرنا پڑے گا, اس میں تھوڑی چینجز لانی پڑے گی. جو آپ کے بچے کی ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کے اکارڈنگلی بچوں کو سپورٹ کرنا پڑے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایک چیز پہ اسٹک ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کرتے چلتے ہیں, کچھ اسٹک ہو جاتے ہیں, وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو اسی بات کو اسی طریقے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے یہاں پہ بریک لینا زیادہ اچھا ہوگا. پیرنٹس وہاں پہ بریک لیں اور بچوں کو سمجھائیں, اس پہ بریک پہ بات چیت کریں, لینے کے بعد اس پہ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی بچے بہت اچھے طریقے سے سیکھ پاتے ہیں. آپ نے بریک کا نام لیا تو میں نے سمجھا کہ ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو ایک بریک لے ہی لیتے ہیں اس دوران میں, اور پھر باقی جو پیرنٹنگ پرنسپلز ہیں اس پہ پھر ہم بعد میں بات کریں. اسٹے ٹیون ود اس. لاہور, کراچی, اسلام آباد, Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے, دوستی ہے تو زندگی ہے, اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں, شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں, مسکراہٹوں میں مزہ ہے, مزہ تو سپر ہے, اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں, رشتے ہیں تو محفلیں ہیں, محفلوں میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں گھل مل جانا ہے, اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. Big Friends Super.
सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी अपना Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद में अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स और हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मिस शुमाइला बतूल और मैं नदीम पाशा। इस पे हमने बात की है पहले भी, काफ़ी आप उससे रिलेट कर पाए होंगे और यकीनन आपने कुछ जाना भी होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कमेंट्स और इनबॉक्स के जरिए बहुत तारीफी कलमात से नवाजा है, उसके लिए मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिस, हम बात कर रहे थे, आप बात कर रही थी एग्जेक्टिव स्किल्स। मैं वो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, लास्ट टाइम जो आप प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे उससे आगे मैं एक ऐड करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए, इसी से रिलेटेड, यानी हेल्प पेरेंट्स को इस वे में करनी चाहिए कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपना हमेशा जो है वो अपनी कोई बिलोंगिंग्स को, जैसे लंच बॉक्स है या कोई ऐसी चीज़ जो भूल जाता है। सो इस प्रिंसिपल के थ्रू पेरेंट्स ये देखेंगे कि बच्चों को इस तरह से उनकी हेल्प की जाए, जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन की स्किल वो लैक कर रहे हैं, तो बच्चे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे पेरेंट्स इन्वायरमेंट से कुछ ऐसी हेल्प लें, जैसे उनको रिमाइंडर्स देना उनके फ़ोन पर, इस तरह की छोटी छोटी हेल्प्स लेकर
جو انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہوں اس وقت تک بچوں کو ہیلپ کریں جب تک کہ وہ انٹرنلائز نہ کر لیں اس چیز کو. مثال سے سمجھانے میں شاید ہم سمپلیفائی کر سکیں. وہ یہ کہ اگر بچہ روزانہ اپنی کوئی بلونگنگ کو بھول جاتا ہے, لیٹ سپوز کوئی لنچ باکس کی ایگزامپل ہی لے لیتے ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے لانا اسکول سے یا گھر سے لے کے جانا, تو یہاں پر پیرنٹس ان کو ریمائنڈر دے سکتے ہیں کہ جی یہ کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے, ان کے فون پہ کوئی ٹیکسٹ چھوڑ سکتے ہیں. اب یہ کرنے سے یعنی انوائرمنٹ سے انہوں نے ہیلپ لی, اور یہ کرنے سے بچہ الٹیمیٹلی سیکھ جائے گا کہ اچھا یہ مجھے جو لنچ باکس ہے جو میں بھول جاتا ہوں اس کو مجھے لے کر جانا ہے. سو اس پرنسپل کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ بچہ جو ہے ایکسٹرنل ایڈ سے جو ہیلپ سیکھ کرتا ہے اس وقت تک بچوں کو ہیلپ آپ پرووائڈ کریں جب تک کہ وہ انٹرنلی اس چیز پر ماسٹری نہیں لے لیتا, یعنی انٹرنل اس کا ایک میکانزم آن نہیں ہو جاتا کہ اچھا مجھے لیٹ سپوز اگر ہم آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو آرگنائزڈ رہنا ہے, مجھے اپنی بلونگنگس کا خیال رکھنا ہے, جب تک کہ وہ انٹرنلی اس چیز کو اوور کم اس پہ نہیں جب تک وہ ہیبیچویٹڈ نہیں ہو جاتا تب تک ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کو وہ کلو دیتے رہیں, ہیلپ کرتے رہیں, اس کو اپرچونیٹیز دیتے رہیں کہ آپ نے اس ٹریک پہ چلنا ہے. اسی کے آگے جو ہم پرنسپل ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے کچھ حد تک ملتا جلتا ہی ہے. وہ اس سے ریلیونٹ ہے کہ کبھی کبھی پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت حد تک سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں فرام اے ٹو زی. اس میں ایک حصہ یا ایک لیول بھی وہ ایسا نہیں چھوڑتے جس میں کہ بچے کو فری اسپیس ملے جس میں وہ خود سے بھی سوچ سکے. اس صورتحال میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں, ایگزیکٹو اسکلس یہ کہتی ہیں کہ بچوں کو تھوڑی سی اسپیس دیں. فار ایگزامپل کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے بارے میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں, ان کے بیک پیک سے لے کے ان کا لنچ باکس, بوٹلز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ خود آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. مائکرو مینیجنگ ویری رائٹ. مائکرو مینیجنگ پیرنٹس بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ اوور انوالو ہو جاتے ہیں بچوں کی ہر چیز میں. بچوں کو بھی پھر اس سے تاثر ملتا ہے کہ کافی میس اپ ہو گیا, اور یہ ہمارے کرنے والا شاید کوئی کام نہیں ہے. پیرنٹس آر اویلیبل ٹو ڈیل, پیرنٹس آر آلویز اویلیبل ٹو ڈو سچ تھنگس فار اس. تو وہ بچوں کو یہ تاثر ملتا ہے, لیکن اصل میں بچے بھی خود محسوس کرتے ہیں کہ یہ کافی سفوکیشن ہو گئی ہے ہمیں, اب اس چیز سے ہمیں گیٹ ریڈ حاصل کرنا چاہیے. تو اس صورتحال میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو تھوڑا سا اسپیس دیں خود کو انالیسس کرنے کے لیے, تاکہ بچوں کو ریلائز ہو کہ ہماری اپنی بھی ورتھ ہے, ویلیو ہے, ہم بھی ورتھی ہیں, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. جب آپ اتنا گراسپ کر لیتے ہیں بچوں پہ کہ بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, یقیناً پھر بچے کی پرسنالٹی تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اچھا, بیفور کہ ہم اگلا پرنسپل ڈسکس کریں, ایک کامنٹ کا آنسر دینا چاہوں گی میں. وہ یہ فیض خان صاحب ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا, اگر میں صحیح نام لے رہی ہوں ان کا. انہوں نے سوال یہ کیا کہ بچوں کی کنسنٹریشن لیول کو کیسے امپروو کیا جائے. دیکھیں, کنسنٹریشن نہ ہونے کا جو اگر کوئی بچہ لیک کر رہا ہے, کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا, تو اس میں اگر ہم ایگزیکٹو اسکلس کی بات کریں تو وہاں پر ڈسٹریکٹیبلٹی ایک ریزن ہو سکتی ہے. ڈسٹریکٹیبلٹی کی وجہ سے بچے سم ٹائم اپنا کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ کھو دیتے ہیں, یا ان کا کنسنٹریشن لیول اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا. ایک ریزن تو یہ ہے. دوسری ریزن انزائٹی بھی ہوتی ہے. سم ٹائم بچے بہت اینشیس ہوتے ہیں اور انزائٹی کی وجہ سے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں, چیزیں رجسٹر نہیں ہوتی ہیں, تو اس طرح سے وہ ریکال بھی ان چیزوں کو کر پاتے ہیں. ہاؤ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ سو اس میں جو ہم پیرنٹنگ سٹائل آپ کو بتا رہے ہیں کہ بچوں کو بات چیت کے ذریعے ایز آؤٹ کیا جائے. سب سے پہلے تو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بچہ کا کنسنٹریشن لیول کیوں ڈاؤن ہو رہا ہے, کیوں وہ چیزوں کو فوکس نہیں کر پا رہے. کیا کوئی ایموشنل پرابلم ان کے ساتھ تو نہیں ہے, یعنی وہ بہت زیادہ اینشیس تو نہیں ہے, یا کسی فیئر سے تو نہیں وہ دوچار ہے. تو بچوں کو, جو میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی, کہ اتنا کمفرٹ ضرور پرووائڈ کریں کہ وہ کھل کر اپنی پرابلمز آپ سے شیئر کر سکیں. سو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے کہ ویئر از دا پرابلم ان فیکٹ, تو پھر آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر انزائٹی کا ایشو ہے تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ان کو کام ڈاؤن کر کے, ان کو سپورٹ پرووائڈ کر کے, اگر آپ ان کے فادر ہیں یا مدر ہیں جو بھی ان کو
بیٹر وے میں سپورٹ پرووائڈ کر کے تاکہ بچہ اس چیز کو اپنی ایک لمیٹڈ سی وزڈم یا انٹلیکٹ کی وجہ سے اس کو اپنی پرابلم نہ سمجھ لے. ان کو یہ کانفیڈنس دینا کہ یہ جو پرابلم ہے اس کا ریزن یعنی اس کو پوری نو ہاؤ اس حوالے سے دے دینا. بٹ سب سے پہلے آپ کو یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا کہ بچے آپ سے بات کر سکیں اور دوسرا آپ صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ واٹ از دا پرابلم ان فیکٹ اینڈ ویئر از دا پرابلم ان فیکٹ. کیا انزائٹی از دا مین ریزن یا کوئی اور ایشو ہے جو کانسنٹریٹ بچے نہیں کر پا رہے, اٹینشن کو فوکس کرنے میں کوئی سویئر پرابلم تو نہیں ہے. یقیناً یہ خان صاحب کے لیے ہیلپ فل ہوگا جنہوں نے یہ سوال کیا, ان کو ان کے آنسر کوشچن کا جواب بھی مل گیا ہوگا. اس میں بھی مزید کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے آپ نے بھی بتایا ہمیں کچھ ٹریگرز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا ویئر دا پرابلم ایگزیکٹلی ایگزسٹ, کہاں پہ ہے اور بچہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں, کون سی ایسی روٹ کازز ہیں جن کی وجہ سے بچہ ٹریگر ہوتا ہے, جن کی وجہ سے بچہ اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا, اس چیز کو گیٹ نہیں کر پاتا. اس چیز کو دیکھیں. اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کی جیسے ہم نے ایگزیکٹو اسکلس کے بارے میں بات کی ہے کہ اس میں کوئی لیکنگ نہ ہو, اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا جائے. اور اس کے بارے میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میم نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ اور ویلیو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو یہ پاور کروائیں کہ آپ کی رسپیکٹ ایک جگہ پہ اور بہت زیادہ ہے, آپ لیک نہیں کر رہے, آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس چیز میں اور اس ایبلٹی میں مسئلہ ہو سکتا ہے جو آپ لرن کر رہے ہو, اس کو یہ ریلائز کریں, اس سے کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں, اس کو یہ ریلائز کروائیں کہ آپ ہم سے کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بات کمفرٹیبلی کر سکتے ہو اور ہم آپ کو اس کا جواب بھی کمفرٹیبلی دیں گے, رسپانس بھی دیں گے. اس چیز کو دیکھیں, یقیناً آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اگلا پرنسپل کوئکلی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سم ٹائم بچوں سے پیرنٹس ایسی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو کہ ان کی ایبلٹی یعنی ڈیولپمنٹل لیول نہیں اتنا ان کا ہوتا ہے, ان کی کیپیسٹی سے باہر کی ڈیمانڈ وہ کر لیتے ہیں. یعنی ابھی بچہ کیپیبل, جیسے فار ایگزامپل اگر 2 یا 3 سال کے بچے سے مدر یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ جب کھانا کھا رہا ہے تو کوئی ایک چیز بھی خراب نہیں ہونی چاہیے اور اس کو بڑے ریزنیبل طریقے سے کھانا چاہیے, اور اس پہ اگر مدر انوائے ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ پرنسپل ان کو ہیلپ کرتا ہے کہ بچوں کی کیپیسٹی کے اکارڈنگلی ان سے ایکسپیکٹیشنز لگائی جائیں. یہ ضرور دیکھا جائے کہ آپ کا بچہ اس ایبلٹی کو کرنے کا کیپیبل بھی ہے یا نہیں ہے, اس کا لیول آف ڈیولپمنٹ جو ہے, لیول آف کیپیسٹی جو ہے وہ صحیح ہے یا آپ جو اسیس کر رہے ہیں, آپ جو ازیوم کر رہے ہیں اس کو ایک دفعہ ریویو کر دیں کہ آپ بچوں سے جس لیول کی ایبلٹی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کیا وہ. فار دی انٹرپشن آئی گیس وی ہیو اے کال, سو ٹیک اے کال پلیز. آئی گیس کال ڈراپ ہوگی. ہاں جی, تو ہم بعد میں لیں گے. ہمیں کال آ رہی تھی جی ایک ڈراپ ہو گئی ہے, اگر آپ دوبارہ کرتے تو یقیناً ہم آپ کی کال بھی لیں گے اور آپ کے کمنٹس کا جواب تو یقیناً ہم دے ہی رہے ہیں جو بھی تھے. انفارچونیٹلی بھی ہم نے خود نہیں کی. آپ نے جی میں وہی بات آپ سے کہہ رہی تھی کہ ان کی ڈیولپمنٹل لیول کے اکارڈنگلی ان سے ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں. ایسی ایکسپیکٹیشن بچوں سے مت رکھی جائیں جو ہم بہت شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ جس سے یہ اندازہ آپ لگا لیں کہ بچے جو ہیں وہ شاید جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں یا ان سے یہ ہمیں تنگ کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس اس ازمپشن کو بھی فالو کرتے ہیں کہ بچے جو جینوئن ریزن ان کے ساتھ ہوتی ہیں ان کا نہیں کچھ چیزیں ہو پا رہی ہوتی تو پیرنٹس سم ٹائم یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کے ڈیولپمنٹل لیول اور ان کی کیپیسٹی کے اکارڈنگلی ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں. یہ بڑا ایک کریٹیکل ایشو ہے کہ پیرنٹس کو بھی یہ جج کرنا ہوگا کہ بچے کس لیول پہ ہیں ان کے. اب ان کے 2 بچے ہیں 4 بچے جتنے بھی بچے ہیں یقیناً پیرنٹس کو آئیڈیا بھی ہوتا ہے کہ ہر بچے کا کیا لیول ہے, لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت مسئلہ تو ہو جاتا ہے. یہاں پہ جو چیز لرن کرنے والی وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اس لیول کو ڈیپ ڈاؤن جا کے اسٹڈی کرو, پھر اس کے مطابق بچے کو ٹاسک سائن کریں, یقیناً وہ کر لے گا. دیکھیے میں بار بار ایک بات یہ کہتی ہوں کہ جو بھی ہم آپ کو پرنسپل یا اسکلز بتا رہے ہیں تو سم ٹائم یہ امپریشن مطلب ایز اے ویور میں اگر اس کا امپریشن ہو تو یہ بھی جو ڈیپ ڈاؤن کا ورڈ ہم یوز کرتے ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اسکول میں پڑھ جائیں اینڈ آل دیٹ.
صرف بات کرنے کا مقصد یہ کہ تھوڑا سا آپ کا اٹینشن جو ہے, تھوڑا سا آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ کی پرابلمس کو بھی کافی حد تک بہتر کر سکتا ہے, کہ جو بچوں سے ریلیٹڈ آپ کی پرابلمس ہیں, اور آپ کی اپنی ایگزیکٹو اسکلز بہت فلرش کر سکتی ہیں, اور بچوں کے لیے بھی ایز اے پیرنٹ آپ ایک بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں بائی یوزنگ, جس کو کہتے ہیں نا کہ اپروپریٹ انڈرسٹینڈنگ ٹورڈس یور چائلڈ, آپ کو بہت ہیلپ کر سکتی ہے. نو ڈاؤٹ, بہت ہی خوبصورت طریقے سے مس آپ نے اس کنسیپٹ کو ایلیبوریٹ کیا. ہم نیکسٹ پرنسپل کی طرف بڑھتے ہیں, جو کہ ہے کہ پیرنٹس بہت سارے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت ایسے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کچھ اپنی مصروفیت اس کے آڑے آ جاتی ہیں, یا کہیں ان کی اپنی اسائنمنٹس ہوتی ہیں, 100 مسائل ہوتے ہیں, تو اس میں پھر بچوں کو تھوڑا سا وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اس میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں, 2 اپروچز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو ایک ٹاسک اسائن کرتے ہیں بچوں کو اور فوراً ابرپٹلی پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں, اور ایک وہ پیرنٹس ہوتے ہیں جو چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتے ہیں, اس کا فالو اپ لیتے ہیں اور اس چیز کے ساتھ خود بھی ایسوسیٹ رہتے ہیں, اس کا فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں. آپ کہاں گئے تھے, کہاں آئے تھے, کیا کر رہے ہیں, کیا پرابلم چل رہے ہیں, کوئی ایشو آ رہا ہے سائیکولوجیکلی, فزیکلی, اس کی صحت کا, ہر چیز کا فیڈ بیک لیتے ہیں. یہاں پہ جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ کوئی بھی کام جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو بچوں کے ساتھ اس کو تھرو آؤٹ لے کے چلیں, کمپلیٹلی اس کو مکمل کریں. ہم نے ایسے پیرنٹس بھی دیکھے ہیں جو شروع میں کام بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی کتابیں لے کر آئیں, ان کو اسکول میں ایڈمیشن بھی لے کے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو سٹارٹ میں بہت اچھا پڑھاتے ہیں, ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں, لیکن خود جب وہ مصروف ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا فالو اپ نہیں لے پا رہے ہوتے وہ, اور بچہ پھر اس سے میسج پرسیو کرتا ہے کہ شاید میرا کام ایز سچ امپورٹنس نہیں رکھتا, میرے ماں باپ کا کام زیادہ امپورٹنٹ. اور بچے تو پھر اس حالت میں بچے ہی ہوتے ہیں, اس پہ تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, وہ اس چیز کو پھر اتنا سیریس نہیں لیتے, پھر بچے ایسٹری ہو جاتے ہیں, اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, ان کی اٹینشن بالکل ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ ریزلٹس نہیں آ پا رہے ہوتے, جس چیز کو ان کو اسائن کی جاتی ہے پھر وہ ریزلٹس نہیں آتے. اس صورتحال میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پراپر فالو اپ لیں, ان کا کسی بھی کام کو سٹارٹ کریں تو ان کو ختم نہیں کریں, ابرپٹلی بالکل نہیں ختم کریں. یہاں پہ ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس ہیں, ایک پیرنٹس ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو ایک اسائنمنٹ دی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے یہ اسائنمنٹ 1 ہفتے میں کمپلیٹ کرنی ہے. اس 1 ہفتے کے دوران انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ مکمل کر لیں, پھر ہم آپ کو کوئی اور ٹور پلان کریں گے, کسی پکنک پہ جائیں گے یا باہر کھانا کھا لیں گے. انہوں نے کیا کہ اس نے کام بھی مکمل کر لیا, اور انہوں نے اس دوران ریسٹرکشن یہ لگائی کہ آپ نے جو اپنے گیجٹس ہیں وہ یوز نہیں کرنے. بچے نے نہیں یوز کیے, تو وہ کرنے کے بعد 1 ہفتہ گیا تو ان کا رزلٹ بہت اچھا آیا, ان کے اسکول سے بھی اس کو بہت اچھے گریڈ ملے. لیکن جو ہی 1 ہفتہ ختم ہوا, اگلے ہفتے میں پیرنٹس نے بچوں پہ کوئی خاص فالو اپ نہیں لیا. آئی گیس وی ہیو کال. نہیں, اٹس اگین اگر آپ خود سے کرتے ہیں, شاید ہمیں لیو نہیں کرنا آ رہا کہ کال. ہاں جی پلیز, اگر آپ خود سے کرتے تو وی ول, اگر آتی ہے تو پھر اس کو آن کر کے. ہاں جی خود سے کرتے میرا کال, 2 بندہ بات کر رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو ٹاپک, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی پیرنٹس کو بیک اپ لینا چاہیے, فالو اپ لینا چاہیے. تو دوسرے ہی ہفتے میں جو بچہ ہے وہ اس چیز کو اتنا خاص پرسیو نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں مجھے گیجٹس کی ضرورت ہے, وہ گیجٹس میں ہی بزی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا کوئی اس کا خاص رزلٹ نہیں آتا. پیرنٹس پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, ہم نے جو چیز ایکچویلٹی میں کرنے کے لیے دی ہوئی تھی وہ تو ہمیں ملی ہی نہیں ہے. پیرنٹس پھر بیٹھتے ہیں اور وہ ڈیل کرتے ہیں, اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں. ہیلو, ہیلو, جی السلام علیکم. جی جی پلیز کریں. پلیز آپ دوبارہ بولیں, آپ کوشچن کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر, یہ میں شمائلہ بطول سے. جی جی پلیز. ہیلو, جی میں شمائلہ بات کر رہی ہوں, آپ پلیز بات کریں.
جی جی پلیز بولیں, بات کریں ایموشنز کے بارے میں. ایموشنس کو اگر سیٹسفائی نہ کریں تو یہ مطلب فزیکل ہیلتھ سے اور مینٹل ہیلتھ سے بندے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کس طرح اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کے جو سوال سے سمجھی وہ یہ ہے کہ اگر ایموشنل مینجمنٹ نہ کی جائے تو بچے کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پر کیا اثرات ہوتے ہیں, پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا. جی جی ایگزیکٹلی. اچھا جی, میں بالکل آپ کا جواب دیتی ہوں اس حوالے سے کہ ایموشنل مینجمنٹ اگر نہ کی جائے, یعنی پیرنٹس اپنی ایموشنل مینجمنٹ نہ کریں تو بچے کی فزیکل برین جو ہے نا وہ ہائپر ایکٹیو ہو. پیرنٹس کا نہیں بچے کا برین جو ہے نا وہ ہائپر. ہلو. جی جی. اچھا جی, یعنی بچے کا اگر ایموشنل مینجمنٹ پور ہے تو اس کی فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ پر کیا اثرات آئیں گے؟ اور اس کا اگر ہو سوری برین اگر اس کا ہائپر ایکٹیو ہو. اچھا جی, اچھا جی, میں بالکل آپ کو آنسر کرتی ہوں اس کا. ٹھیک ہے سر جی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا, جو میں سوال سمجھ پائی ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کا اگر بچے کا برین ہائپر ایکٹیو ہے تو کیا اس کا ان کی ایموشنل مینٹل اور فزیکل ہیلتھ پر اس کا اثر پڑتا ہے؟ ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ فیکٹرز ڈسکس کیے تھے کہ ٹین ایج یا بچوں کے ایگزیکٹو سکلز کی ویکنیسز کو جو چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں ان میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر بچے کے ساتھ کانسنٹریشن اٹینشن کی پرابلم ہے, یعنی یا وہ بہت ہائپر ہے یا اس کو ڈیفیسٹ ہے اٹینشن کا, تو ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں پر اثرات ڈیفینیٹلی مرتب ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ کیا یہ نارمل ویریشن ہے کہ بچے کی اتنی زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی ہے کہ اس کی فنکشنالٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اگر تو اس کی فنکشنالٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے, وہ صحیح طرح سے اسکول پرفارم نہیں کر پا رہے اور ریلیشن شپ سم ہاؤ پیرنٹس کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, سبلنگس کے ساتھ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اگر فنکشنالٹی بہت زیادہ خراب ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ایک سائیکالوجسٹ کو, ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو دکھانا ضروری ہے اگر فنکشنالٹی بہت ڈسٹرب ہے. لیکن اگر نارمل ویریشن ہے تو اس کو ایز اے پیرنٹ آپ ڈیفینیٹلی ڈسکس کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. وہی جو کمیونیکیشن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ بچوں سے بات کر کے کہ وہ اتنے ہائپر ایکٹیو جو ہو رہے ہیں اگر نارمل ویریشن ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر زیادہ فنکشنل, بیکاز نارملی بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ بہت جس کو کہتے ہیں نا ٹک کر نہیں بیٹھ پاتے, سو وہاں پر اگر بچوں کو سکھایا جائے اچھے طریقے سے, ان کو پراپر وے میں یہ بات سکھائی جائے کہ ان کی ٹائم اسائن کر دیا جائے ان کی گیمز کا, ان کی کھیل کا, اور ان کا پورا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک پلان کر کے پیرنٹس اس کے ساتھ, وہ جو ہم یہ پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایک ڈیزائن کر کے ڈے بتا دیا جائے کہ یہاں پر آپ اتنا ٹائم آپ کھیل کے لیے استعمال کریں اور یہاں پر ایسے. سو جو بھی آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں ان کی ایموشنل مینجمنٹ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کو وہ ہیلپ کرے گی. یہاں پر تھوڑی دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی کیپیسٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے, سو یہاں پر آپ اگر ان کی کیپیسٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بچہ ہائپر ایکٹیو ہے, سو کیسے ہم ان کی انرجیز کو چینلائز کر سکتے ہیں اور ان سے کس لیول پر کتنی ایفرٹ ایگزرٹ کروانی ہے, یہ پھر نارمل ویریشن میں آ جاتے ہیں. اگین اگر کوئی سیویئر فنکشنالٹی کے ایشوز ہیں تو پھر مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو ہی اگر وزٹ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر وے میں اس چیز کو بتا سکتے ہیں. سو ڈیولپمنٹل لیول کو انڈرسٹینڈ کر کے بچوں کو اس پرابلم کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے ہمیں کال کی اور اس چیز پہ ہم نے ہمارے اعتماد کو بحال کیا. یقیناً آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا. ناظرین, ہم آپ کو پھر سے ایک بار بتاتے چلیں کہ آج ہم نے جو چیز ڈسکس کی ہے وہ آپ بتانا چاہیں کہ کچھ ایسے پرنسپلز, کچھ ایسے ضابطے بھی ہوتے ہیں جن سے بچوں کی ایگزیکٹو سکلز کو امپروو کیا جا سکتا ہے, جس سے وہ انہانس ہو جاتی ہے, ان کی فنکشنالٹی بہتر ہو سکتی ہے. اس پہ ہم نے بات چیت کی ہے. اس سے آپ کا
یقیناً آپ نے ہیلپ لی ہوگی. میم نے بھی بہت اچھا بتایا آپ کو. آپ کے کمنٹس اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے یقیناً بہت ہی اپریشیبل ہے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور آپ اسی طرح ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے پلیز. بفور لیونگ صرف میں کوئکلی, کیونکہ ہم نے کافی پرنسپلس کو ڈسکس کیا ہے, تو کوئکلی اگر ہم میجرلی میں بات کروں, ایک کمیونیکیشن کو بہت بہتر بنانا, دوسرا بچوں کو پازیٹیو وے میں انف سپورٹ دینا جس میں کہ ان کا انڈیپینڈنس گرو کرے, ان کی کیپیسٹیز کو انڈرسٹینڈ کر کے, اپنی کیپیسٹیز کو انڈرسٹینڈ کر کے بچوں کی ہیلپ کرنا, جس میں ڈیفینیٹلی وہ کمفرٹیبل ہوں گے آپ سے شیئر کرنے میں. تو جب تک آپ ان کو کوئی اسکل لرن کرواتے ہیں, میک شیور کریں کہ وہ اس میں انہوں نے اچیو کر لی ہے, یعنی اس میں ماسٹری ان کو ہوگی. سو دیز آر دا پرنسپلس جو ہم نے کوشش کی آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کی. اینڈ تھینک یو ویری مچ. جیسے ندیم صاحب نے کہا, سو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم بات کریں گے سیلف اسٹیم کے ایشوز پر, جو بھی سیلف اسٹیم کے پرابلمس ہیں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. پھر ہاں جی نیکسٹ ویک پہ ہم بات کریں گے. پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ اسی ٹائم پہ اسی دن مس شمائلہ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے سیلف اسٹیم پہ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ حافظ.